अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए शुरू करते हैं। हम सूरतुल बक़रा की 46 आयात कर चुके थे और आज आगे शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, जो लोग, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते हैं, अन्ना, के, हुम, वो, मुलाक़ू, मिलने वाले, रब्बी, रब, हिम, अपने, व, और, अन्ना, ये के, हुम, वो, इला, तरफ, ही, राजिऊन, लौटने वाले हैं। यानी वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और ये कि वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वो जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और इस बात पर भी कि वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ज़न के माने अरबी ज़ुबान में यकीन करने के भी होते हैं। मुफ़रदात राग़िब लुग़त की मशहूर किताब में लिखा है कि आयत यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम में यही माने मुराद हैं। हमने भी तर्जमे में इन्हीं मानों को मद्देनज़र रखा है। पिछली आयत में हमने सब्र और नमाज के बारे में पढ़ा कि वो आजिज़ी करने वालों के सिवा सब पर बोझल है। और अगली ही आयत में हमने अल्लज़ीना यज़ुन्नूना यानी जो लोग गुमान करते हैं या जो लोग यकीन करते हैं, क्योंकि इसमें अन्ना का लफ्ज़ बाद में आया है यज़ुन्नूना के बाद, तो इधर मुराद जो है वो यकीन करते हैं, यानी कि उनका गुमान और ज़न जब एक हद तक आ जाता है तो वो यकीन में बदल जाता है। तो जो लोग ये गुमान करते हैं कि वो अल्लाह ताला से मिलने वाले हैं और ये कि वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, ये यकीन वो यकीन है जो हमसे हर नेकी करवाता है। आखिरत का यकीन और अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ और डर और जवाबदेही का एहसास, ये सब चीज़ें वो हैं जो वो यकीन कहलाती हैं, जो कि हमें अपने रब से मुलाकात का यकीन है। और इसी वजह से हम हर बुराई से बचते हैं और इसी वजह से नेकियों में बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये यकीन जो है वही एक मुसलमान को मोमिन का दर्जा देता है। या बनी, ए बेटे, इसराइला, इसराइल के यानी याकूब अलैहिस्सलाम के, या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटे, अस्कुरू, तुम याद करो, नेमती, नेमत, या मेरी, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने इनाम की, अला, ऊपर, कुम, तुम्हारे, व, और, अन्नी, ये कि मैं, फज़ल, तुम्हें बुज़ुर्गी दी, कुम, तुम्हें, अलल आलमीन, ऊपर तमाम जहानों के। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की और ये भी कि मैंने तुम्हें सब जहानों पर फजीलत दी। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को। अल्लाह ताला जो है वो बनी इसराइल पर अपनी नेमतों को याद करवाते हुए और अपने एहसानात और फ़ज़ल का बताते हुए बनी इसराइल को ये याद करवाते हैं कि इस नेमत का शुक्र अदा करो और इसके शुक्र के बदले में क्या करो कि नेक हो जाओ और अल्लाह ताला के हो जाओ और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो और ना सिर्फ ख़ुद हक पे कायम रहो और सब्र पे कायम रहो, बल्कि दूसरों को भी नेकी की तलकीन करते जाओ। तो ये होता है कि किसी नेमत की हम क्या कदर करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें जो है इस दुनिया में भी अगर कुरान जैसे पढ़ा दिया है या हमें नेकी का रास्ता दिखला दिया है, तो वो अब ये नहीं है कि हम उसको लेके उसको भूल जाएं, बल्कि हम उसको दूसरों की फलाह के लिए भी कोशिश हमें करनी चाहिए। और ये तभी हम करते हैं जब हम अपने आप को जो है वो नेकी के रास्ते पर रखते हैं, रखने के लिए कोशिश करते हैं।
اور اس نعمت کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو یاد کروا رہا ہے اپنی نعمت، وہ اسی لیے تاکہ وہ شکر کرنے والے بنے اور اپنی نعمت کی قدر کرنے والے بنے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پر اترائیں نہیں بلکہ اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بہت انبیاء بھیجے، اور یہ نعمت اور یہ فضل جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو دنیا کی قوموں پر فضیلت اور سروری عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ وَاتَّقُوا، وا اور اتقوا تم ڈرو، یومن وقت یا دن، لا نہ تجزی وہ کام آئے گی، نفسن کوئی نفس، ان سے نفسی کسی نفس، شیئن کچھ، وا اور لا نہ یقبلو وہ قبول کیا جائے گا، من سے ہا اس، شفاعتن سفارش، وا اور لا نہ یؤخذ وہ لیا جائے گا، من سے ہا اس، عدل بدلہ، وا اور لا نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے ڈراتا ہے جس دن کوئی نفس کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملات ہوں یا کام ہو یا کوئی مشکل کام ہو تو لوگ بعض اوقات کام آ جاتے ہیں، جیسے کوئی پیسے دلا کے یعنی کہ سفارش سے یا رشوت دے کے کام نکلوائے جا سکتے ہیں، وہ دنیا کے کام ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس طرح سے کوئی کام نہیں کروا سکے گا، کیونکہ اس دن فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ اور ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ماں اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گی، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہ آ سکیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت میں جو ہے وہ ایک طرح سے انذار کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی اس دن، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش یا رشوت کے طور پہ کوئی چیز لی جائے گی، اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے، کسی قسم کی ہیلپ نہیں ہوگی اس دن۔ اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہو یا اپنے غم کی وجہ سے پریشان ہو تو رشتہ دار اور بعض عزیز و اقارب جو ہیں وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ایون غیر بھی آ جاتے ہیں جن کے دل میں کوئی نیکی ہو، لیکن وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس دن اگر کام آئیں گے، مدد آئے گی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دن انہی لوگوں کی مدد کریں گے جنہوں نے اپنے نفس کو اس دنیا میں رہ کے آلودگی سے بچایا، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پہ قائم رہے، وہی لوگ مدد دیے جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، وا اور اس جب، نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من سے آلی فرعون کی قوم، یسومون نہ وہ تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ قتل کرتے تھے یا وہ ذبح کرتے تھے، ابناء بیٹے، کم تمہارے، و اور یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے، نساء عورتیں، کم تمہاری، و اور فی میں، ذالکم اس، بلاء آزمائش، من سے ربی رب، کم
تمہارے عظیم بڑی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، سخت قسم کا عذاب تھا یہ۔ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہی تھی، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی، اور تمہارے رب کی طرف سے اس بات میں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو اولاد کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے گئے تھے وہ لوگ اس وقت کے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون تمہیں کتنی تکلیف دیا کرتا تھا، فرعون کی قوم سے کتنی تکلیف پہنچی تھی کہ ماں باپ کو تکلیف دی گئی ان کی اولاد کے ہاتھوں کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر اولاد کو ایک خراش بھی آ جائے تو ماں باپ کیسے تڑپ جاتے ہیں، تو ان کے اولاد کو قتل کر دیا جائے، کہاں ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے، تو اس میں یقیناً بہت بڑی عذاب اور آزمائش سے وہ تکلیف سے گزارے گئے۔ یہی فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی، اس تکلیف سے نجات دی۔ پھر یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ نجات دی، تو یہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائشیں، ابتلائیں جتنی مرضی آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی آزمائش میں سے بھی نکال لیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ کس مصیبت اور کس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے۔ اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑا، ساتھ کم تمہارے، البحرا سمندر، فاپس انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، آلا فرعون کی آل کو یا فرعون کی قوم کو، اور انتم تم، تنظرون تم دیکھتے ہو، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی جبکہ ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا۔ اس وقت جوار بھاٹا کے اصول کے مطابق سمندر پیچھے ہٹ گیا اور قوم موسیٰ سمندر سے نکل گئی، مگر فرعون کے لشکر کے آنے پر پانی کے لوٹنے کا وقت آ گیا اور وہ ڈوب گیا۔ چونکہ جوار بھاٹا خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق آتا ہے، خدا تعالیٰ ہی موسیٰ اور فرعون کو اس وقت سمندر پر لے گیا تھا جب جوار بھاٹے کا اثر خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق موسیٰ اور فرعون پر پڑ سکتا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو نجات دی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی دیکھو، اس میں بھی جو ہے وہ نجات کیسے دی کہ فرعون اور فرعون کی قوم جو تھی ان کو غرق کر دیا اور باقی تمہیں ہم بچا کر لے گئے اور تمہیں نجات دی۔ اس آیت میں بھی جو ہے وہ اسی نجات کا ہے کہ ایک تو اس عذاب سے نجات دی کہ وہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ بھی دردناک قسم کی مصیبت اور ابتلا آئی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور پھر فرعون جو تھا اور بھی بڑے مظالم ڈھایا کرتا تھا تو اس کو غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے، تو اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نجات دے دی فرعون سے۔ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچھڑا من سے بعدی بعد ہی اس اور انتم تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے جانے کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے۔
اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد ظالم بن کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ اس تعلیمات کو بھول کے جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا، جو کچھ ان کو تعلیم دی تھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اور یہ کہ موسیٰ جو ہیں وہ نبی ہیں، اور جب ان کو ساری تعلیمات دے دیں اس کے بعد وہ 40 دن کے اندر اندر وہ یہ سب باتیں بھول کر تو انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے۔ کس قدر جو ہے انہوں نے ظلم کیا۔ سما پھر، آفاؤنا ہم نے درگزر کیا، ان سے، کم تم، من سے، بعدی بعد، ذالکا یہ یا اس، لعل تاکہ یا شاید، کم تم تشکرون تم شکر کرو، پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد کہ انہوں نے 40 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، تو وہ 40 راتوں تک جو ہے وہ عبادت کرتے رہے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کس حال میں پایا کہ وہ بے حیائی اور برائی میں بڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سب تعلیم کو بھول گئے۔ اور اس کے بعد بھی جب حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے لوگوں سے توبہ کروائی، لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا سب کچھ، اور لوگوں نے جو ہے اس پر معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا رحیم اور کتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو، کہ درگزر اس لیے کیا، معاف اس لیے کیا کہ شاید تم اس مغفرت پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے سجدے کرو، اس بات پہ، اس وجہ سے معاف کیا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب کتاب، اور الفرقان فرقان، لعل تاکہ یا شاید، کم تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیے تاکہ ہو سکے تو تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی معجزات دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب جب کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس لیے معاف کیا، اس لیے مغفرت فرمائی تمہاری کہ شاید تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی جو کہ ہدایت کی باتیں تھیں، جس میں انسانیت کے لیے ہدایت تھی، رہنمائی تھی کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کن اصولوں پہ چلنا ہے، برائی سے بچنا ہے، نیکی خود بھی کرنی ہے اور نیکی کی تلقین بھی کرنی ہے، جبکہ ایسی کتاب آ چکی تھی، اور وہ اس لیے تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس جب، قولا اس نے کہا، موسیٰ لی کو، قومی قوم، ہی اس کی، یا اے قومی میری قوم، انا یقیناً، کم تم، تم نے ظلم کیا، انفسا جانے، کم اپنی، بھی ساتھ، اتخاذی اختیار کر لینا یا بنانا، کم تمہارے، العجلا بچھڑا، فپس توبو تم رجوع کرو، الا طرف، باری پیدا کرنے والا، کم اپنے، فا پس، اقتلو تم قتل کرو، انفسا نفوس، کم اپنے، ذالکم یہ، خیرن بہتر، لا واسطے، کم تمہارے، عندہ نزدیک، باری خالق، کم تمہارے، فپس تابا وہ مہربان ہوا، علا اوپر، کم تمہارے، انا یقیناً، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نفوس کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، پس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اور ہر شخص اپنے آپ کو قتل کر دے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر بھائی اپنے بھائی کو، ہر دوست اپنے دوست کو اور ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے۔ چنانچہ بائبل کے بیان کے مطابق اس دن 3000 آدمی مارے گئے۔ لیکن چونکہ توریت کی یہی تعلیم ہے کہ کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے کوئی اور آدمی قتل کیا ہو، قتل کرنا ناجائز ہے، اس لیے یہ معنی درست نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلہ میں بعض مفسرین نے اس کے معنی لفظ لیے ہیں اور کہا ہے ہر شخص خودکشی کرے، لیکن خودکشی بھی جائز نہیں۔ اس لیے یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اس سارے واقعے کو ایک استعارہ قرار دیں اور معنی یہ کریں کہ اپنے نفس کی گندی خواہشات کو تقویٰ کے ساتھ مارو، یعنی اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اور ہر شخص اپنے آپ کو قتل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے برے نفس کو قتل کرے اور اچھائی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ اگر جب کوئی انسان اپنے اندر کی برائی کو ختم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں در حقیقت وہ اپنے آپ کو اندر سے مار رہا ہوتا ہے، اسے اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک مشقت کرنی پڑتی ہے، ایک محنت سے جو ہے وہ آپ اچھے بنتے ہیں۔ جیسے بلندیوں کا سفر اگر آپ نے طے کیا ہو، پہاڑیوں پہ چڑھنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، چڑھائی کا راستہ بہت مشکل ہے، تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، جب تم نے ایسا کر لیا تب اس نے تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھر توجہ کی، وہ یقیناً اپنے بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے ختم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مار رہا ہے اندر ہی اندر، اور اس کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک کوشش پہ اللہ کی نظر ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہے اور جتنی جد و جہد کر رہا ہے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، تقویٰ کو پروان چڑھانے کے لیے، وہ جتنی کوششیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور اللہ سے زیادہ قدر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔